पार्ट 34। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काशाना बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और आपके ज़ेरे समात किताब है इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त। इसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर विलायती और मुतरज्जिम हैं मारिफ इस्लाम पब्लिशर्स। 34 पार्ट आपके ज़ेरे समात है। छठा बाब मग़रबी तहज़ीब में इस्लामी तहज़ीब के असरात, सफ़ा नंबर 173। दूसरी तरफ वास्को डी गामा के दरियाई रास्तों के ज़रिए मशरक़ी सरज़मीनों तक पहुँचने से कई सदियाँ क़ब्ल मुसलमान इन सरज़मीनों से आगाह थे। ये शख्स भी मुसलमान मल्लाह अहमद इब्न माजिद के ज़रिए गुड होप के राइस प्रोमोथरी से एशिया के साहिल तक पहुंचा। हकीकी बात यह है कि मार्को पोलो से 500 साल पहले हिंद और चीन की तरफ मल्लाह रास्ता एक मुसलमान मल्लाह सुलेमान सिराफ़ी के ज़रिए मालूम हो चुका था। नंबर 6 इस्लामी हुनर व फ़न का यूरोप में नफूज़। मुसलमानों ने मुख्तलिफ़ उलूम व दानिश में इल्मी तरक्की और इख्तिराअत के साथ फ़नून लतीफ़ा में भी अपने ख़ास ज़ौक़ सलीक़ा के ज़रिए भी अपनी ठाक बिठाई। इस्लामी तालीमात से इल्हाम लेते हुए हुनर व फ़न और सनत को वुसअत देने लगे। I.H. क्रिस्टी इस बारे में कहते हैं कि यूरोप वाले 1000 साल से ज़्यादा मुद्दत तक ताज्जुब के साथ इस्लामी दुनिया के हुनर और फ़न की ज़ेबाइयों का मुशाहिदा करते रहे और वो इन चीज़ों को गैर मामूली समझते थे। फ़नून लतीफ़ा की ये नई इस्तिलाह इन मसनूआत के लिए थी जो रूह इंसान को वुसअत बख्शती हैं। इस्लाम से क़ब्ल भी महज़िब अक़वाम कम व बेश फ़नून लतीफ़ा की हामिल थीं। अलबत्ता मुसलमानों की इन फ़नून लतीफ़ा में इस्तिदाद दीगर अक़वाम की निस्बत ज़्यादा थी। कुछ मग़रबी दानिशवरों का ख़याल है कि फ़न मुसव्विरी में इस्लाम ने बाज़ मवानी की वजह से ज़्यादा तरक्की नहीं की, जबकि ये नज़रिया तमाम मुसलमानों पे सादिक़ नहीं आता, क्योंकि मुसलमान बिलख़ुसूस ईरानियों ने इस फ़न में अहम इर्तिक़ाई मराहिल तय किए। मुसल्लिमा बात यह है कि इस्लामी हुनर व फ़न इन सरज़मीनों से ताल्लुक़ रखता है कि जहाँ मज़हब इस्लाम का नूर फैला हुआ था। इस्लाम की तरक्की और मुसलमानों के दीगर अक़वाम से रवाबित ने बिला वजह के मज़हबी तासुबात को ख़त्म कर दिया था। मुसलमान मुख्तलिफ़ फ़नून मसलन मेमारी, इंजीनियरिंग, संग तराशी, लकड़ी पर कुंदाकारी और ख़त्ताती में भी बहुत बड़े उस्ताद थे, लेकिन अच्छे मुजस्सिमा साज और मुसव्विर न थे या इन फ़नून के माहिरीन कम थे। फ़न ख़त्ताती ने मुसलमानों में बहुत तरक्की की। इस हवाले से यूरोपी कारीगर इस्लामी अरबी ख़ुतूत से आशना तो ना हुए, लेकिन इन्हें पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन इनके मुशाबे लिखते थे। दूसरी तरफ से मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारत, यूरोपी लोगों का इस्लामी उलूम के हुसूल में दिलचस्पी और तिजारती हवाले से इनका इश्तियाक़ वग़ैरह इन्हें इस्लामी सरज़मीनों की तरफ खींच लाया। लिहाजा जब वो वापस पलटने लगे तो अपने साथ इस्लामी उलूम व फ़नून को भी यूरोप की सरज़मीनों तक ले गए। एक चीज़ जिसे ये यूरोपी तालिब इल्म इस्लामी मदारिस से अपने साथ यूरोप ले गए
وہ استرلاب تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں آج بھی ایک قدیمی ترین استرلاب موجود ہے جسے 984 عیسوی میں اصفہان کے استرلاب ساز ابراہیم کے بیٹوں نے بنایا تھا۔ اسلام کے ایک ابتدائی دور کی دھاتی مصنوعات میں سے قرطبہ کے ایک جرونہ نامی کلیسا میں ایک ڈبہ ہے جو لکڑی سے تیار ہوا ہے اور اس کے اوپر چاندی کا ورق چڑھایا گیا ہے کہ جس پر شاخوں اور پتوں کا ڈیزائن ہے۔ یہ ڈبہ اموی حکومت 961 سے 76 عیسوی کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور سے سونے اور چاندی کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، البتہ عمرہ کے استعمال میں رہنے والے پیتل، تانبے اور کانسی سے بنائے گئے ظروف کے بارے میں تحقیق کی جا سکتی ہے۔ اسلامی کاریگروں نے برتنوں کے جدید اور خوبصورت ڈیزائنز کے علاوہ ان کی خوبصورتی کے لیے ان پر طلائی نقش نگاری میں بہت کام کیا۔ 12ویں صدی کے وسط میں دھاتی چیزوں پہ سونے کا کام عروج پر پہنچا۔ منگولوں کے عراق کے شہروں پہ حملے نے اس علاقے سے کاریگروں کو نکلنے پہ مجبور کر دیا اور یہ صنعت مصر میں قدم جمانے لگی۔ دوسری چیزوں میں سے مٹی کے کوزے اور تشت ملتے ہیں جو 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی کے دور سے متعلق ہیں کہ ان میں سے بعض نمونے وکٹوریہ اور البرٹ کے میوزیم میں موجود ہیں کہ ان نمونوں میں سے بعض اس قدر اعلیٰ اور خوبصورتی سے تیار ہوئے ہیں کہ دنیا میں کسی جگہ بھی ان کی مثال موجود نہیں ہے۔ لیکن 14ویں صدی عیسوی کے آخر میں دھاتی چیزوں پہ طلع کاری کی صنعت زوال کا شکار ہو گئی۔ 15ویں صدی عیسوی میں اٹلی کے لوگوں نے مشرق سے تجارتی روابط کی بنا پر اپنے شہروں وینس اور ڈرونا میں ان صنعتوں کی تقلید کرنا شروع کی۔ اس طرح شہر وینس میں رہائش پذیر ایک ایرانی کاریگر گروہ نے خوبصورت دھاتی اشیاء تیار کرنا شروع کیں۔ قرون وسطیٰ میں اسلامی کاریگروں کے ہاتھوں دھاتی ظروف پر سونے چاندی کا کام یورپی لوگوں کی مینا کاری کی مانند تھا، بس فرق یہ تھا کہ یورپی لوگ سونے چاندی سے تزئین کرنے کی بجائے مختلف رنگوں کے شیشوں سے نقوش تیار کرتے تھے۔ اگرچہ مسلمانوں نے ان ظریف صنعتوں کے بعض ڈیزائنوں کو دوسری جگہ سے لیا، لیکن اپنے ذوق اور سلیقے کی بنا پر ان میں تبدیلی کرتے ہوئے ان کو جدید ڈیزائنوں میں پیش کیا۔ مسلمان چمکدار اور مینا کاری شدہ کوزے بنانے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ 4 صدی کے دور سے متعلق کچھ کوزے مشرق کے قریب شمالی افریقہ اور اسپین میں دریافت ہوئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صنعت کس حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ شہر رے اسی صنعت کے بڑے مراکز میں شمار ہوتا تھا۔ اس خوبصورت ہنر کے بہت سے نمونہ جات وہاں سے دریافت ہوئے ہیں جو پیرس کے لیور عجائب گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ یورپی کاریگروں نے پھولوں کی تصویر کشی جو اس دور میں مغرب میں موجود نہیں تھی، میں ایرانیوں کی تقلید کی۔ شامات اور مملکت عثمانیہ سے جو ظروف ان تک پہنچے، انہوں نے انہیں اپنے کام کے لیے نمونہ قرار دیا۔ شیشہ سازی کی صنعت، اس پر آرائش اور مینا کاری کا کام، یہ سب مسلمانوں کے ذریعے یورپ میں منتقل ہوا۔ ایران، سوریہ اور مصر پہ عربوں کے حملے سے پہلے ان علاقوں میں کپڑا بننے کی صنعت کا دور دورہ تھا، اور مشرقی روم کے ہمسائے میں ایسے مراکز تھے کہ جہاں مختلف نقش و نگار
اور تصاویر والا ریشمی کپڑا تیار ہوتا تھا۔ پھر اس صنعت کے بڑے بڑے مراکز ظہور پذیر ہوئے۔ اس صنعت سے متعلق اصطلاحات اور مخصوص الفاظ یورپی زبانوں میں منتقل ہوئے۔ مصر میں مسلمانوں کے سب سے پہلے دارالحکومت فسطاط کا تیار شدہ کپڑا کہ جو انگلستان میں لے جایا جاتا تھا اسے فاستونی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح وہ کپڑا کہ جسے آج کل دمشق یا دمسا یا دیامیتی کا نام دیا جاتا ہے، اس زمانے کے سب سے بڑے تجارتی مرکز دمشق سے برآمد کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے ہاں تیار شدہ کپڑے کو اٹلی کے تاجر دمشق سے خریدتے تھے۔ غرناطہ کے کپڑے یورپ میں گرناڈین کے نام سے مشہور تھے۔ ہاتھ سے بنا ایرانی ریشمی کپڑا بھی یورپ میں بہت مقبول تھا۔ یورپ کے درباروں کی بڑی تقریبات میں خواتین ایران کے بنے ہوئے ریشمی ریشمی کپڑے زیب تن کر کے شرکت کیا کرتی تھیں۔ بغداد اور ایران سے بنے ہوئے ریشمی کپڑوں کے ٹکڑے آج بھی برلن، لیون کے میوزیمز میں موجود ہیں کہ جو 10ویں صدی عیسوی کے آخر میں بنے گئے تھے۔ مشرق سے تیار شدہ کپڑوں کی ہر روز مغرب میں مانگ بڑھ رہی تھی۔ جزیرہ سسلی میں قصر پالرمو میں مسلمانوں نے ریشمی کپڑے تیار کرنے کا کارخانہ لگایا، جہاں سے مدتوں تک نفیس کپڑے یورپ کے دیگر مناطق میں برآمد ہوتے رہے۔ اسی دوران مغربی اور مشرقی ایشیا کے فنون کا تبادلہ ہوتا رہا۔ چین میں مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ سامنے آیا کہ جو عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ ان کے فنون پوری اسلامی دنیا میں مشہور تھے۔ مشرقی اور اسلامی فنون کا یورپ پہ اس قدر غلبہ تھا کہ ماہرین فن بھی مشرق اور مغرب کے فن پاروں کی تشخیص اور فرق کرنے میں لاچار تھے۔ اسلامی فنون کے شاہکاروں میں سے ایک قالین تھا جو زندگی کے لوازمات میں شمار ہوتا تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں ایرانی قالین باف افراد کی مہارت اتنے عروج کو پہنچ چکی تھی کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد آج بھی اس دور کے قالینوں کی نظیر نہیں ملتی۔ اس زمانے کے شاہکار قالینوں میں سے ایک وکٹوریہ اور البرٹ میوزیم میں موجود ہے، جو شہر اردبیل میں شیخ صفی الدین اردبیلی کے مقبرے سے لیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے دیگر فنون لطیفہ میں سے ہاتھی دانت کی خوبصورت چیزوں کے بعض نمونے لندن، پیرس اور دیگر جگہوں پہ موجود ہیں۔ اگرچہ ان چیزوں کی ظاہری شکل و صورت مشابہ ہے، لیکن ان پر بنے ابھرے ہوئے زیادہ تر نقوش مختلف ہیں۔ یہاں تک ہم نے آپ کو صفحہ نمبر 179 تک گوش گزار کیا۔